जेंडर बेस्ड जो वायलेंस किया जाता है, तशद्दुद होता है, ये होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं और इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है जी जेंडर बेस्ड तशद्दुद की। तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जनाब समीना अशरफ साहिबा। समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक जेंडर बेस्ड वायलेंस है। ये बेसिकली समीना साहिबा होता क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस एक तशद्दुद की ऐसी किस्म है जो जिन्स की बुनियाद पर की जाती है, जिसमें मर्द ख़वातीन के बीच में, ख़वातीन पर या रिश्तों के दरमियान में, जैसे हमारा फैमिली सेटअप है उसके अंदर जो पावर में रिश्ते हैं वो किस तरीके से तशद्दुद कर सकते हैं या तशद्दुद का शिकार हो रहे होते हैं। और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है बेसिकली ये किसी भी माशरे में बहुत आम है और दफातर में देखें, ख़ानदानों में देखें, माशरे में देखें तो आपको जेंडर बेस्ड वायलेंस जहाँ पर एक सिनफी डिस्क्रिमिनेशन है वो नज़र आती है। ठीक। तो सिनफ की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर किया जाने वाला जो तशद्दुद है, नफ़रत का इजहार है, डिस्क्रिमिनेशन है, बॉडी शेमिंग है, इंसल्ट कर देना सबके सामने, आपको डांट देना, साइकोलॉजिकली है ना, परेशान रखना, आपको टॉर्चर करना जी, ठीक है, माशी तौर पर तशद्दुद का सामना करना पड़ता है इस जेंडर बेस्ड वायलेंस में। सही। इसी तरह ऑनलाइन जिस तरह हम देखते हैं अभी, ऑनलाइन या जो आपका सोशल मीडिया है या मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन तशद्दुद का भी शिकार होते हैं लोग और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ठीक है। इसमें जिस तरह से अगर किसी ने अपनी कोई पिक्चर या अपनी कोई वीडियो अपलोड की है उस पर कमेंट करना भी नो डाउट ये भी एक तरह का एक ज़हनी तशद्दुद में आता है, नफ्सियाती तशद्दुद में आता है कि अगले इंसान को परेशान कर देना, उसको एक तरह की आइसोलेशन का शिकार कर देना, तन्हाई की तरफ ले जाना। और जिस तरह अब पहले हम एक चीज़ जो बड़ा आम तौर पे देखते हैं कि जी तस्वीर शेयर हुई है, उस तस्वीर की शेयरिंग के बाद उसको निशाना बनाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन ऐसा मवाद शेयर करना जो कि आपने तो नहीं शेयर किया हुआ, लेकिन अगला किसी भी तरफ से, अगली जिन्स की तरफ से, दूसरी जिन्स की तरफ से एक जिन्स को ऐसा मवाद शेयर करना जो उसके लिए काबिल एतराज़ है, नापसंदीदा है, मतलब ऐसी तस्वीर शेयर करना, ऐसी वीडियो शेयर करना, ये भी एक तरह का तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। ठीक है। अच्छा, ये हमें बताइएगा समीना साहिबा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये जो केसेस हैं शहरों और दही इलाकों के दरमियान, ये क्या इनकी रेशो में कुछ फ़र्क है और अगर है तो इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा, एक सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि ये किस किस्म का होता है, कौन सी इकसाम होती हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। एक तो इसमें जिस्मानी तशद्दुद होता है और नफ्सियाती तशद्दुद है। इसके बाद माशी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो भी इसी में आता है। का तो मैं आपसे खास तौर पे जानना चाहूँगी जी। माशी तर्ज के ऊपर जिस तरह के ख़वातीन को ये इजाज़त ना देना कि वो अपने लिए रोज़गार का जो है ना वो हक इस्तेमाल कर सकें, अगर वो कमा रही हैं तो उनकी जो कमाई है उनको उनकी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करने देना। और इसके अलावा अगर हम घरेलू कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सबसे बड़ा जुल्म है, ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर है कि आप ख़वातीन को काम ही ना करने दें। अगर वो काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनकी मेहनत की खून पसीने की कमाई है और वो आप कह रहे हैं कि नहीं वो आपकी ज़ात पे आपके घर पे लगाए, तो उनके साथ डबल ज़्यादती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हमने देखे, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए रिपोर्ट हुए जिसमें ख़वातीन जॉब करती हैं और उनकी जो बैंक के ATM कार्ड्स हैं वो मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं, या घर के अंदर मौजूद जो बाकी रिश्ते हैं, जो पावर में रिश्ते हैं, कोई सास हैं या कोई और हैं, ससुर हैं, तो उनकी जो इनकम है या उनका जो एक कमाई है वो उनके डायरेक्ट वो अपनी मर्ज़ी से अपने ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसके अलावा जो तशद्दुद की अभी जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, 16 डेज़ ऑफ जो वॉलंटियरिज्म है, इसमें भी जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बहुत आवाज़ उठाई जाती है और 15 दिन के लिए ये एक मुहिम चलाई जाती है पूरी दुनिया में। इसमें होता ये है कि इसमें जो इस दफ़ा हम जिस पे बात कर रहे हैं उसमें हम डिजिटल वायलेंस जो है हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा। इस वक्त बहुत आसान हो गया है, किसी को भी आप तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ब्लैकमेल करते हैं,
یا اس میں خواتین زیادہ تر شامل ہیں جو تشدد کا سامنا کر رہی ہیں, تشدد کا شکار ہوتی ہیں, اور اس میں بچیاں چھوٹی اور بچے بھی, اچھا چھوٹے بچے جو ہیں, جو چائلڈ پروٹیکشن کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو بچیاں اور بچے دونوں کو ہی اس تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موجودہ سینیریو میں. جہاں ہم بات کریں ڈفرینٹ اقسام کی, تو سماجی جو جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے رورل اینڈ اربن کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی تھی, تو اس میں یہ کہنا چاہوں گی میرا بہت سارا وقت جو میری زندگی کا ہے وہ رورل ایریاز کے ساتھ گزرا, جس میں یہ دیکھا گیا کہ ڈسکریمنیشن بچپن سے شروع ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ, اور اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ غلط ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی, اس کو ہم ہمارے جو رورل ایریاز, رورل سیٹنگ میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جناب بچی کو کم حقوق دینا اور بچے کو زیادہ حقوق دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. جی ہاں, یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ ایک جینڈر بیسڈ وائلنس ہے جس میں ہم بچی کو تعلیم کا حق نہیں دے رہے, بچے کو تعلیم کا حق دے رہے ہیں, لڑکے کو گھر میں بہت آسانیاں اور کمفرٹ دے رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, اس کو سہولتیں دے رہے ہیں, لیکن لڑکی کو کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں چھوٹی عمر میں بھی ڈال رہے ہیں, اس کو ہم اس طرح کا پڑھنے کا حق بھی نہیں دے رہے, اس کو معاشی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے. اور جس طرح وہ بچی بڑی ہوتی ہے اور آگے پھر شادی کے مراحل میں جاتی ہے اور اسے ماں بننے کے پروسیس میں سے گزرنا ہے, تو وہ جو بچپن کی میل نیوٹریشن ہے یا ایجوکیشن کی کمی ہے, رائٹس کی اویئرنیس نہ ہونا ہے, وہ اس کی نیکسٹ لیول کی جو لائف ہے نا اس میں اس کے لیے بہت سارے مسائل بناتی ہے. اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم بچیوں کو یہ ان کے رائٹس کے اوپر اپڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اویئر نہیں کر رہے ہوتے, آگاہ نہیں کر رہے ہوتے, وہاں ہم لڑکوں کو کچھ زیادہ لبرٹی کے ساتھ پال رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ دونوں جو ہے نا, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب زندگی کی بنیادی ایک منزل کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں, تو وہاں چونکہ دونوں نے اپنے اپنے دھارے میں ایک تربیت حاصل کی ہوتی ہے, تو پھر ایک خاندان کا جو ادارہ بنتا ہے وہاں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سوسائٹی کے اندر جہاں ہم اس ٹائم رہ رہے ہیں, نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا بھر میں اس بات پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ بنیادی حقوق جو لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں یا ٹرانسجینڈر, ان کے بھی رائٹس ہیں, زندہ رہنے کا, صحت کا, تعلیم کا حق ہے. تو وہ پیدائش سے شروع ہوتے ہیں مسائل ٹرانسجینڈرز کے بیچاروں کے, اور ان کے مرنے تک, ان کی تدفین, جنازوں تک یہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہ صرف انسانیت کے گراؤنڈ پر ایک غلط چیز ہے, بلکہ قانونی لحاظ سے, شرعی لحاظ سے دنیا کے تمام مذاہب میں اس چیز کو کہیں پسند نہیں کیا جاتا کہ کسی کی حقوق کی خلاف ورزی کی جائے. تو شہری ایریاز کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر بھی موجود ہے. جب آپ رپورٹس میں جاتے ہیں, آپ کے پاس اس ٹائم جو ادارے کام کر رہے ہیں, وومن پروٹیکشن اتھارٹی کام کر رہی ہے, ان کے پاس ہیلپ لائن ان کا ہے جس کو لوگ ایڈریس کر سکتے ہیں. اسی طرح کمیشن آن دا اسٹیٹس آف دا وومن اس پہ کام کر رہا ہے, ڈفرینٹ سول سوسائٹیز اس پہ کام کر رہی ہیں. رہنما فیملی پلاننگ ایسوسیشن کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں. ہم پنجاب کے اندر, پورے پاکستان کے اندر کام کرتے ہوئے پنجاب میں ہم ڈفرینٹ ایریاز میں جینڈر بیسڈ وائلنس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں پڑھے لکھے طبقے میں, شہری علاقوں میں بھی جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ دیہات میں زیادہ ہے اور شہر میں کم ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہاں پر معاشی لحاظ سے کہ خواتین کو صحیح کھانے کو نہیں مل رہا, ان کو پیسے بھی نہیں دیے جا رہے. خواتین کا نان نفقہ جہاں ایک مرد کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے, خاندان کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ہمارے فیملی سسٹم کے اندر جو اتھارٹیز ہیں وہ عمومی طور پہ میاں بیوی اور ساتھ اگر باقی فیملی ممبرز ہیں تو جو بڑے ہیں گھر کے, ان کو لمیٹڈ اختیار دیتے ہیں. خواتین کی بہت ساری ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پوری کر پاتی, جو ان کی نفسیاتی صحت پہ اثر ڈالتی ہیں, جسمانی صحت پہ اثر ڈالتی ہیں. اسی طرح ان کی ریپروڈکٹیو جو ہیلتھ ہے اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی کاؤنسلنگ کا جو ہے وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, بچوں پر ماں کے ساتھ ہونے والے تشدد کے کیا طویل المدتی اس کے روایتی اور ذہنی اثرات ہو سکتے ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پر جاتی ہیں, ایسے لوگوں سے ملتی ہیں, ان کی ہیلپ کرتی ہیں, تو بچے کی سطح ماں پہ ظاہر ہے یہ سب ایک ماں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے, تو بچوں میں کس طرح سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے, بچے کس طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں؟ اصل میں بچوں کے لیے والدین رول ماڈل ہوتے ہیں. بیٹا اپنے باپ کو ایک ہیرو کی نظر سے دیکھتا ہے, اور بیٹی اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو, ماں کو بھی آبویسلی بیٹا دیکھتا ہے, لیکن بیٹی بھی اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھتی ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہو سکتی ہے. اگر یہاں پر تشدد ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, اگر یہاں پر فائنینشلی امپاورمنٹ نہیں ہے, ایک خاتون جاب کرتی ہے, کما کے لاتی ہے, لیکن اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتی بغیر اجازت کے, وہ اپنے ایکسپینس خود نہیں کر سکتی, تو یہ وہ چیزیں, یا اس کے علاوہ ڈفرنٹ طرح کے ابیوز ہیں, مارنا, دھکا دینا, تھپڑ مار دینا, اونچی آواز میں بولنا, گالیاں دینا, یا بیجا تنقید کرنا, اور گھریلو معاملات کے اندر اس قسم کی تنقید کرنا جس میں خواتین بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں بچے دیکھتے ہیں جب تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہی لائف ہے, وہ اسے ناپسند بھی کرتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اسی پریشانی میں, اسی ٹراما میں بڑھتے وہ دو طرح کی چیزیں لے کر جوان ہوتے ہیں. اس خوف کو اپنے اندر لے کر بڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ لیسن لے کر بڑے ہوتے ہیں. اگر آپ آبزرو کریں یا مختلف رپورٹس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں فیملیز کے اندر ڈسپیوٹ آتا ہے, ہمارے کورٹ میں بہت سارے کیسز اس طرح کے رپورٹ ہوتے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کے لیے لوگ آتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان بچوں کے کہیں نہ کہیں پیچھے ماضی میں ان کے والدین کے رویوں کی وجہ سے ہی بنی ہوتی ہیں, جو ان کی مدد نہیں کرتی آگے ان کا خاندان بنانے میں. بروکن فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ آگے جا کر کے اپنی ایک اچھی ہیلدی شادی شدہ لائف کبھی بھی نہیں گزار پاتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے سوسائٹی میں ایسے کیسز ہیں. بروکن فیملیز کے بچے ہمیشہ آگے جا کے ان کی اپنی بھی لائف ایسی ہے. ظاہر بچپن میں انہوں نے اپنے ماں باپ کو جس طرح سے دیکھا ہے, جو ماں باپ کرتے ہیں, خاص طور پہ اپنے فادر کو لڑکوں نے جس طرح سے دیکھا ہوتا ہے, تو پھر اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی وہ ٹریٹ کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے اس طرح کے کیسز میجورٹی میں. اچھا, اس میں ہم جنیرک نہیں کر سکتے اس کو. میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ معاملات اثر انداز ہوتے ہیں. بسا اوقات تعلیم جو ہے, جب ایک تعلیم کے دور میں سے بچہ گزرتا ہے تو وہ کرٹیکلی بھی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ہمارا جو موجودہ نظام ہے یا موجودہ جو دور ہے نا, اس میں بچوں کی رائے ہے. اگر آپ, میں یوتھ کے معاملے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, میں بہت ہوپ فل ہوں. میں اپنی یوتھ کو بہت پسند کرتی ہوں. مجھے ان کے انیشیٹیوز, ان کے آئیڈیاز, ان کی جو اپروچ ہے, آئی ریئلی لائک اٹ. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آج کی جو ہماری یوتھ ہے نا, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر اب ایک شفٹ ضرور ہے کہ یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو نو ڈاؤٹ کہ وہ تمام رویے اثر انداز ہوتے ہیں زندگی کو بنانے کے لیے یا خراب کرنے کے لیے. تو بچے کی اسٹرگل بڑھ جاتی ہے. اگر اس کے اندر وہ خوف موجود ہے اور وہ اس اسٹرگل میں چلا گیا, اس کی اسٹرگل بڑھ جائے گی. اس کا دماغ یا اس کی جو تجربات ہے نا, وہ اس کو بتا رہے ہوں گے اچھا یہ کیا جا سکتا ہے, تھپڑ مارا جا سکتا ہے بیوی کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیوی کا ATM کارڈ اس کو نہیں دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اونچی آواز میں بولا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تعلیم اس کو کہتی ہے بھائی یہ تو غلط بات ہے. تو وہ جو اس کے اندر بھی ایک جنگ چلتی ہے, یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے. میں لیکن اس جنگ کا کیا فائدہ اگر آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہے, آپ کے بچے ڈسٹرب ہیں, تو میرا نہیں خیال, بے اثر سی باتیں ہیں. الٹیمیٹلی بچہ جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹ سے ہی, اپنے ماحول سے, اپنے گھر سے وہ سیکھتا ہے. مجھے لگتا ہے ایجوکیشن سے, اویئرنیس سے اس طرح کے رویوں کو مینٹین کیا جا سکتا ہے, ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ انہیں بتایا جا کر سکتے ہیں, ان پرابلمس کو, ان کا سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ وہ سوری کر لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید سوری بول دینے سے سارا جو ان کا پرابلم ہے, وہ سارا کیس ہے, وہ سارا وہ اگلے بندے کی انسلٹ کی اپنی وائف کی, وہ سب شاید واپس آ جائے گا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر, یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, اس کے کچھ مقدمات کا بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان میں پروف اکٹھا کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے.
بڑے یہ سینسٹیو سے معاملات ہیں نا, اس میں کس طرح کے پھر پروف کیسے دیتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے؟ اس کے اندر جیسے تشدد اگر جسمانی ہوا ہے تو چوٹ لگی ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, نیل پڑ گئے ہیں, چہرے پہ نیل پڑنا یا آنکھوں کے گرد نیل پڑنا ایک کامن سا سائن ہے جس کو عمومی طور پہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے دوران یا رپورٹ کے پروسیس کے اندر آبزرو کیا گیا. جی سامنے آ جاتا ہے. لیکن جو میڈیکل کا اس کا پروسیس ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اور کچھ ڈیفیکلٹ بھی ہے. اگر ہم گھریلو تشدد کی بات کریں تو یہ رپورٹ نہیں ہوتا عمومی طور پہ, یہ گھریلو سطح پر ہی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مینیج کرنے کی کوشش. کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں؟ رپورٹ ایز سچ اب ہونا شروع ہوئے ہیں کچھ عرصے سے. 2016 میں جو وومن پروٹیکشن پر وائلنس ایک ایکٹ بنا, اس کے بعد کچھ پروویژنز ایسی ملی, لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ قانون ہے, اس کے تحت تشدد کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے اور ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بارے میں اس سطح پر اویئرنیس موجود نہیں ہے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. دوسری بات یہ کہ جب یہ رپورٹ ہوتا ہے تو عمومی طور پہ فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو رپورٹ کیا, اس کے اوپر عدالت نے یا پولیس نے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوا, اس کے بعد آپ واپس اس ہیلدی لائف میں, ہیلدی تو نہیں ہوتی تشدد والی لائف, یا اس فیملی سیٹ اپ میں واپس جانے کے لیے, اس خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے کافی ایک طرح کا ہمارے ساتھ یہ بھی ہمارے معاشرے میں المیہ ہے کہ یہ ایک مشکل چیز بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے عورتیں اس تشدد کو بتانے میں, رپورٹ کرنے میں, اس کا اظہار کرنے میں بھی مشکل کا شکار رہتی ہیں. صحیح. تو یہ جو پہلو ہے نا, اب اس کے اوپر اویئرنیس کافی آ گئی ہے, اس پہ ادارے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں, ہیلپ لائنز ہیں جیسے 1737 پہ کال کی جا سکتی ہے, 1043 پہ کال کی جا سکتی ہے اور اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کے واقعہ کی رپورٹ کی جا سکتی ہے. پولیس اسٹیشن میں جو وومن پولیس ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہیں, اس میں بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے اس طرح کے تمام واقعات کی, تشدد کے واقعات کی. یہ تو ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا نا, اس میں تو بہت سارا کام کیا جا رہا ہے, اس طرح کے ہیلپ لائنز بھی ہیں, سینٹرز بھی ہیں, یہ آپ ورچوئل پولیس اسٹیشن کی بھی فورس کی بھی بات کر رہی ہیں. یہ اگر آفس میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم ہے؟ جی اس کا ہراسمنٹ کا ایکٹ ہے. اور اس طرح کے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے نا, اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی موجود ہے, اور تمام اگر آپ دیکھیں تو ریلوے اسٹیشن پر, بس اسٹیشن پر, ہاسپٹلز میں, ہر جگہ آپ کو ایک پمفلٹ لگا نظر آئے گا جس میں حکومت کی یہ ہدایات ہیں کہ یہ ہر جگہ موجود ہونا چاہیے. اس پہ ہیلپ لائن نمبرز لکھے ہوئے ہیں. اچھا. ایون ٹریول کے دوران بھی یا ورک پلیس کے اوپر کام کرنے کے دوران بھی اگر ایسی ہراسمنٹ کا خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے یا مردوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ خواتین و حضرات دونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. لیکن چونکہ زیادہ تر یہ اس کا شکار خواتین ہوتی ہیں, اور شکار کرنے والی جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ پاور کی پوزیشنز دیکھی گئی ہیں. رپورٹ یہ ہوئی ہیں کہ جو پاور میں ہے وہی ہراس کرنے کے لیے زیادہ ایک ایسی پوزیشن پر موجود ہوتا ہے جو اپنے سے چھوٹی یا جونیئر یا ایسی پوزیشن کو ہراس کرے جو کہ پاور میں نہیں ہے. تو اس کے لیے قانون سازی موجود ہے, اس کے لیے ادارے موجود ہیں, اس میں ہراسمنٹ کمیٹیز تمام اداروں میں ہونا بہت ضروری ہے اور بنائی گئی ہیں, گورنمنٹ اس کو فالو اپ کرتی ہے. اور کسی بھی آرگنائزیشن میں پروٹیکشن آن سیکشول ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز کے اوپر بھی خاص طور پر اب بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ان کمیٹیز کے بغیر جو جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کو, وائلنس کو, ورک پلیس ہراسمنٹ کو ایڈریس کرے, یہ کمیٹی ہونا بہت ضروری ہے. تو اس پہ میں سمجھتی ہوں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ اویئرنیس ہے, لوگ اس پہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے پروجیکٹس اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتے جب ہم ان تمام ایریاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروگرامز کو ڈیزائن نہیں کرتے. صحیح. اچھا, مردوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مردانہ برتری کے ایسے کون سے روزمرہ کے رویے ہوتے ہیں جو غیر محسوس طریقے سے تشدد کو معمول بنا دیتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میں مرد ہوں, مجھے زیادہ معلوم ہے. آپ کو جو یہ جملہ ہے نا, یہ آپ کو اپنے فیملی میں موجود چھوٹے لڑکوں سے بھی سننے کو ملے گا. آپ کو نہیں پتا, یہ بات مجھے زیادہ معلوم, چونکہ میں نے یہ اس طرح سے میں نے باہر جا کے دیکھا ہے, چونکہ میں باہر جاتا ہوں, چونکہ میرے پاس زیادہ ایکسیس ہے, میرے پاس انٹرنیٹ مجھے زیادہ یوز بھی آتا ہے اور میرے پاس ایکسیس بھی زیادہ. تو لڑکوں میں عمومی طور پہ یا مرد حضرات میں یہ ایک
اور یہ مجھے لگتا ہے یہ جو پیٹریارکی جو ایک نظام ہے نا یہ ہم سب نے مل جل کے بنایا ہے اور اب کا نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن اس دور کے اندر ہم اس کے اوپر چونکہ بات کرنا شروع ہو گئے, اب ہمیں یہ پتہ چلنے لگ گیا کہ یہ رویہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, جس میں مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پہ کہ ہمیں زیادہ معلومات ہیں, ہم زیادہ مضبوط ہیں, ہم زیادہ سمجھدار ہیں. ہر اچھی مینجمنٹ کی یا اچھی پوزیشن کے لیے مردوں کو ریکمینڈ کرنا, خواتین کو ڈیسیژن میکنگ میں کچھ مرد کا ہی فیصلہ جو ہے وہی ایٹ دی اینڈ جی وہی صحیح ہے, بڑے فیصلہ کریں گے, وہ جو فیصلہ کرتے ہیں مرد حضرات جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. خواتین بیچاری چاہے اس سے 100 گنا اچھا فیصلہ ہو ان کا, لیکن نہیں, وہ مرد کا جو فیصلہ ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, چونکہ مردوں کا اب یہاں ایک دوسرا پہلو ہے. ایک طرف وہ جو اس کا ایکسپوئر ہے نا, مرد کا ایکسپوئر ایک فیملی کے ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ فل بھی ہوتا ہے. ٹھیک, چونکہ ہم نے بچپن سے یہی دیکھا اور سیکھا اور کیا ہے کہ ہم نے لڑکوں کو موقع دیا, آزادی دی, لڑکی کو وہ آزادی نہیں دی. لڑکا نے تمام طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کر لی, لڑکی نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیے. جب ڈیسیژن میکنگ کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو عمومی طور پہ ڈیو ٹو دا ایکسپوئر وہ کئی چیزوں کے اندر مردوں کا یا لڑکوں کا ایک ایکسپوئر ہونے کی وجہ سے اس کے پاس رائے ڈفرینٹ ہے, جو کہ ٹیکنیکلی کئی دفعہ ٹھیک بھی ہوتی ہے. ٹھیک, اور خواتین کے پاس چونکہ ریلیونٹ وہ والا ایکسپوئر نہیں ہوتا تو ان کے پاس وہ والا ڈیسیژن کا بھی موقع اس طرح کا وہ اویل نہیں کر پاتی. لیکن جب ہم آتے ہیں ورک پلیس کانٹیکس کے اندر تو لڑکیاں اور لڑکے دونوں تعلیم حاصل کر کے سیکھ کر کام کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرتے ہیں. تو وہاں پر دانستہ عورتوں کو ایسے ڈیسیژن میکنگ کے پروسیسز میں شامل نہ کرنا یا ان کو امپورٹنس نہ دینا یا ان کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے مردوں کو اس کے لیے آگے کرنا. بہت شکریہ سمینہ صاحبہ, اتنی اچھی آپ سے باتیں ہو رہی ہیں. جناب سمینہ اشرف صاحبہ ہمارے ساتھ.